बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जैसी बुज़दिल हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। नहायत बदनसीब है वो इंसान जो किसी की भी जिस्म से खून निकले या कोई शहीद हो जाए या मारा जाए उस पर जश्न मनाए। यह हुकूमत 26 नवंबर को इमरान खान की कॉल पर होने वाले एहतजाज पर सीधी गोलियां मारकर, जिसके 100 एविडेंस आ चुके हैं, उस पर जश्न मना रहे हैं। ये वही जश्न मना सकता है किसी इंसान की हलाकत पर, एक नाहक इंसान का, जिसका ज़मीर मुर्दा हो जाए। जिंदा ज़मीर किसी नाहक इंसान पर खुशी मना ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हुकूमत, खौफ, इक़्तिदार के ऐवान इनके लिए पिंजरे बन चुके हैं। इमरान खान 26 नवंबर और 24 नवंबर की कॉल पर क्या रिएक्शन देगा, उनकी मुलाकात ही नहीं कराई गई। दोबारा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद पाबंदी लगा दी गई और जुमेरात को उनकी मुलाकात होनी थी, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा, उनके वकील ने, कि यह हाई कोर्ट का हुक्म है, लेकिन हुकूमत ना आइन को मानती है, ना अदालतों को मानती है, ना इंसानी हकूक को मानती है। शायद इसीलिए 27 ममालिक की पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की एम्बेसडर ने भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का किया है। BBC ने तो हुकूमत का पोस्टमार्टम ही कर दिया है कि किस तरह लोगों को शहीद किया गया, किस तरह गोलियां मारी गई। और हस्पताल का मौक़िफ़ था कि लाशें ही लाशें हैं, हमने इतनी सर्जरी जिंदगी में नहीं की। दूसरी तरफ नाज़रीन, मतीउल्लाह जान सहाफ़ी हैं, आइस डाल दी गई। फेक न्यूज़ का धंधा देने वाली हुकूमत, फेक हुकूमत, फेक कार्रवाई, फेक मुकदमात। तो अब ऐसा लगता है कि हुकूमत ने फेक न्यूज़ का जरिया बना लिया है और इसकी सीढ़ी उन्होंने नेशनल मीडिया को बनाया है। राना सनाउल्लाह, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, जो खुद तो इलेक्शन हार गए, वो मान गए कि वाकई ही शहादतें हुई हैं, सीधा गोलियां चलाई हैं, लोगों के घरों में मईतें गई हैं, जनाजे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं तादाद इतनी नहीं, इसके तो जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारी हुकूमत है। राना सनाउल्लाह साहब, आपने उस इलाके को सील किया, आपने इलाके को सील किया, सैकड़ों रुकावटें खड़ा की इस्लामाबाद के लिए, फिर लाइट बजवाई गई, बंद की गई, फिर अंधाधुंध फायरिंग की गई, हजारों लोग लापता है। ये तो हुकूमत बताए कहाँ है, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी BBC की स्टोरी पढ़े, आप मान गए हैं, आपका इतराफे जुर्म है कि वाकई ही गोलियां चलाई गई। और आपका खौफ देखें कि आप आजकल खबरें फैला रहे हैं गवर्नर राज लगाएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में, तो लगा दें। आगे भी मुल्क में पूरे का पूरा गुंडा राज लगा हुआ है, जुल्म राज लगा हुआ है, जिसकी वजह से बानी पीटी है और हजारों लोग जेलों में बंद है और सहाफी बेरोजगार है। राना सनाउल्लाह ने यह भी तस्लीम कर लिया कि कल कबीना में बहस हुई थी लगाने की, तो लगाओ भाई। आगे कौन सा, आपने मार्शल्लाह से बदतर तो जमहूरियत, आपसे बेहतर तो मुशर्रफ की थी। खैर, मैं मुशर्रफ की मार्शल्लाह का तो हमायती नहीं। उन्होंने कहा कबीना में हुआ था, जो दीगर जमातों से पूछेंगे, ये भी शौक पूरा कर लो। आगे ही जो आसफ सईद खोसा ने कहा था, इस वक्त बज़ाहिर बादी नजर में ऐसा लग रहा है कि मुल्क में सीसलन माफिया और गॉड फादर हुकूमत चला रहे हैं। एतजाज हसन के मुताबिक आइन बेसूद है, बेजमीन आइन है। तो अब आपके लिए तो हो गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, राना सनाउल्लाह तादाद का कह रहे हैं, तो भाई तरीके इंसाफ काम कर रही है। इन्हें चाहिए तमाम MNA, तमाम सेनेटर्स, तमाम MP, टिकट होल्डर, तंजीमी उहदेदार अपने अपने इलाकों के लोगों के, जिनके घरों में नहीं आए, जिनकी मईतें आ गई, उनका नाम ले, तस्वीरें लें, शनाख्ती कार्ड लें। जो नहीं आए, लापता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तमाम सेनेटर MNA मिल के, ताकि लोगों तक सच तो पहुंचे। पाकिस्तान मीडिया कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो चुपेड़े मारा है, अल जजीरा की रिपोर्ट देखें, BBC की रिपोर्ट देखें, इस हुकूमत को तो पल्ले ही नहीं रहा। अगर कोई खलाकी होता, कोई इनमें खलाकियात होता, तो ये रिजाइन दे देते। जिस तरह सीधी गोलियां चलाई गई, खुद मादी में मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च किए, पीपल्स पार्टी ने किए, मौलाना फजलुर रहमान ने किए, ANP ने किए। आपने तो लोगों से जमहूरियत का हुस्न छीन लिया है, जमहूरियत को दागदार कर दिया, पुरअमन एहतजाज का हक छीन के। इमरान खान पर पाबंदी लगा दी आपने कि सिर्फ इमरान खान रिएक्शन देगा
تو اس کو پوری دنیا چلائے گی، پاکستان میڈیا نہیں چلائے گا۔ عمران کا خوف نے آپ کو آئین توڑنے پر مجبور کر دیا، ملک کا قانون توڑنے پر کر دیا، نہتے بے گناہ معصوم شہریوں پر گولی چلوا دی آپ سے، لاٹھی چارج شیلنگ کی تو انتہا ہی نہیں رہی۔ ناظرین، اس طرح تو اب ان کے لیے یہ ہو گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ مان گئے ہیں کہ متی اللہ جان پر جعلی FIR ہے، جعلی حکومت، جعلی رائس ڈال دی۔ اگر منشیات ہے، مان رہے ہیں جعلی ہے، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ ثاقب بشیر ساتھ تھے، انہیں اٹھایا گیا، ایک کمرے میں لے جایا گیا، ان کے چہرے پہ نقاب ڈالے گئے، ثاقب نصیر کو چھوڑ دیا گیا۔ تو بھائی یہ بات ثابت ہے، تو پھر اس کو ریمانڈ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا پرچہ خارج کرو، اسے باعزت بری رہا کرو۔ یہ تو ہم صحافیوں کی کمزوری ہیں کہ ہم روڈ پہ نہیں، مجھ سمیت۔ کاش ہم صحافی آج پورے پاکستان میں احتجاج کر رہے ہوتے تو متی اللہ جان اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ ہوتا، اس سے اختلاف کرے، ہزار کرے، مجھ سے کروڑ کریں، لیکن گولیاں مارنے کا مقدمات کے جی اس نے گن چھین لی، اس سے منشیات نکلی۔ فیک نیوز اور فیک حکومت سے اور توقع کی کیا ہے؟ دوسری طرف حامد میر صاحب کا جو انٹرویو وائس آف امریکہ کو ہوا، انہوں نے کہا پاکستان میں سچ بولنا جرم ہے، اور میرے سامنے گولیاں چلی، میں اور 2 گھنٹے تک وہاں رہا، ڈی چونک میں، ان کی ٹیم بھی تھی۔ تو پھر حامد میر کو بھی پکڑا، وہ تو بہت سینئر موسٹ ہے۔ خیر کوئی بات نہیں۔ ناظرین، اب کابینہ میں زیر اعتماد گورنر نہیں لگ سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے ریزائن دے دیا۔ میری نظر میں عمران خان کو سلمان اکرم راجہ سے آئینی ماہر کو ریزائن نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے جو بیان دیا میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ علینا ہے صاحبہ ہیں اینکر، انہوں نے کوزے میں دریا بر کر دیا، پورے ملک کو جیل بنا دیا تھا، پنجرا بنا دیا تھا، لوگوں کے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ 3 دریا GT روڈ اور موٹر وے سے گزرے تھے، ہزاروں رکاوٹیں تھیں۔ جو پہنچے انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے دریا کا عبور کیا، انہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا۔ جو مارے گئے، خون بولے گا۔ منافق کی 3 نشانیاں ناظرین، آپ نبی علیہ وسلم کا حکم ہے، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ تو حکومت امانت ہے۔ اگر یہ اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں اور کوئی پولیس افسر ہے، DMG افسر ہے، تو جھوٹے مقدمہ درج کرتا ہے اور کرواتا ہے، تشدد کرتا ہے، کرواتا ہے، پکڑواتا ہے، تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ امانت ہے لوگوں کو انصاف میں وہ کرنا، تو وہ منافقین میں آ گیا۔ کوئی بھی اگر صحافی بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو منافقین میں ہے۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ کا ریزائن قبول نہیں کرنا چاہیے۔ وہ PTI کے چند ایسے لوگوں میں سے جن کے کردار پر ہوں۔ دوسری طرف حامد خان نے کہا کہ عمران خان سے راستے جدا کرنے سے زیادہ موت کو ترجیح دوں گا۔ ہاں کچھ خدشات ہیں، وہ بتاؤں گا۔ دوسری اہم ترین خبر، KP کے حکومت نے سانحہ 26 نومبر پر جو لوگوں کو شہید کیا گیا، مارا گیا، 3 لوگوں کا سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ پورے ملک میں کرنا چاہیے تھا، لیکن KP میں کی حکومت ہے یہ کیا، لیکن انڈلی امین گنڈا پور کی منجی تلے ڈانگ عمران خان صاحب کو پھیرنی ہوگی، اور میری اطلاع ہے کہ عمران خان اب پھیرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میڈیا میں سچ بولنا جرم بن چکا ہے، اور اس کی پاداش میں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ڈی چونک بانی PTI عمران خان کی پر ہونے والے کی جماعت پر کریک ڈاؤن کے بعد حکومت بظاہر تو خوشیاں منا رہی تھی، لیکن حقیقت میں یہ لوگ سخت پریشان ہیں اور انہیں اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جتنا انٹرنیشنل پریشر نے حقائق لا دیے ہیں سامنے۔ لیکن حقیقت ہے کہ لوگ سخت خوف زدہ ہیں، اور اس خوف کے بنیاد پر عمران خان سے ملاقات کا غیر اعلانیہ پابندی لگا دی ہے۔ عدالتوں کی حکومت والی میڈیا پر پروپیگنڈا، جھوٹ کی مشینیں، فیک نیوز، فیک FIR، فیک حکومت۔ تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ ناظرین، اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کو خدا نہ خواستہ مارنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آگے آپ نے ایک لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے مروا دیا، اب اس کی باقیادت مسلم لیگ نون۔ عمران خان کو کھونا ملک برداشت نہیں، مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ غلطی مت کیجیے گا۔ یہ وطن سب کا ہے، جو اقتدار میں ہیں، جو اپوزیشن میں، جو صحافی ہیں، جو وکلا ہیں، جو کسان ہیں، مزدور ہیں، پٹھان ہیں۔ لیکن آپ نے چند مافیا کا ملک بنا لیا ہے۔ اب ان کے ہاتھ سے ریت خالی ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے تو ایسی اطلاع ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ اپنی رات سے جدا کرنے والے ہیں، کہ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کو مزید نہیں اٹھایا جا سکتا۔
یہ پراپوگنڈا مشینیں نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی میں اختلافات ہے، پی ٹی آئی میں اختلافات نہیں ہیں، اس کو بھول جائے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میری نظر میں۔ جہاں ان کے ووٹ بینک کل بھی عمران خان کا تھا، آج بھی عمران خان کا تھا، کل بھی عمران خان کا ہوگا، تو جو مائیکا لال سمجھتا ہے کہ عمران خان کا نہیں ہے ووٹ بینک، تو عمران خان کے مقابلے میں پورے ملک میں ریفرینڈم کرا لے، ایک طرف نواز شریف الیکشن لڑ لے، ایک طرف مریم نواز لڑ لے، ایک طرف شہباز شریف لڑ لے، ایک طرف آصف زرداری لڑ لے، تو لوگوں کو اصل چہرے پتہ لگ جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہ اسلام آباد کیوں نہیں پہنچے، کوزے میں دریا بند کیا ہے، اس کی میں آپ کو آڈیو سنا دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے کیا ہے، اور یہی میری نظر میں اس کے بعد کوئی بات کرنے کی مجھے اجازت نہیں۔ حکومت کے لگڑ بگڑوں کی بڑی ڈیوٹیاں لگی ہیں کہ پی ٹی اے کے خلاف پراپوگنڈا کرو، پراپوگنڈے کرنے والے اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ ناظرین، سینئر صحافی الینا شنگری کے پروگرام میں جو سلمان اکرم راجہ نے کہا، یہ بات خود سنیں آپ۔ ظاہر ہے میں پنجاب کی قیادت کو نہیں تھا، پنجاب کا ایک صدر بھی ہے، پنجاب میں چار ہماری ڈویژنز ہیں، ہم نے حصوں میں بانٹا ہوا ہے، نارتھ، ساؤتھ، سینٹرل اینڈ ویسٹ، تو ان سب کے اپنے صدور ہیں، لیکن یہ بالکل میں آپ سے عرض کروں ایک تنقید ہے کہ پنجاب کیوں باہر نہیں نکلا۔ دیکھیے سینٹرل پنجاب جس میں لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، وزیر آباد یہ علاقے آتی ہیں، وہاں دریا ہیں جن کو آپ کو عبور کرنا پڑتا ہے اسلام آباد پہنچنے کے لیے۔ لاہور سے 3 دریا آپ کو عبور کرنے پڑتے ہیں۔ اس دن جس قسم کا لاک ڈاؤن کیا گیا تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا۔ لاہور شہر کو ایک پنجرا بنا دیا گیا تھا، ایک قید خانہ بنا دیا گیا تھا۔ بہت کوشش کی اس دن ہم نے لاہور شہر سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ لاہور شہر کے اندر جہاں 10-20 لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہاں ان پہ لاٹھی چارج کیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، ان کو اغوا کیا جاتا تھا، یہ ممکن نہیں تھا۔ دیکھیے ہمارا ووٹر جو ہے کوئی جنگجو نہیں ہے، وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کا ایک فرد ہے جو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اداروں کے ساتھ ہاتھا پائی کرے، لڑائی کرے۔ اس سارے کے ہوتے ہوئے پنجاب سے اس تعداد میں لوگوں کا باہر نہ آنا اور پھر اپنے شہروں سے باہر نہ نکل سکنا بالکل بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو اس چیز کو تنقید کا موضوع بناتا ہے وہ صریحاً حقائق سے نظر اندازی کرتا ہے۔ تو یہ تنقید آپ دیکھیں گے اگلے 2 دن میں بالکل تحلیل ہو جائے گی۔ یہ ممکن نہیں تھا، اس سے مجھے کہا گیا کہ لاہور اپنے حلقے میں جاؤ، وہاں سے میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں باہر نکل کر اسلام آباد پہنچ سکتا۔ یہی حال باقی تمام MNAs کا ہے جو چٹان کی طرح قوم کے بعد کھڑی ہے، ظالم ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ نے سن لی بات سلمان اکرم راجہ کی۔ آخر میں کہتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ پر تو خود منشیات کا جھوٹا پرچہ تھا، اور میں نے سب سے پہلے ٹی وی پہ ذکر کیا تھا، سب سے پہلے متی اللہ پہ جھوٹا پرچہ، فیک نیوز کا پراپوگنڈا کرتے ہیں، ثابت ہو چکا ہے۔ ثاقب بشیر نے کہہ دیا ہمیں اغوا کیا گیا، نقاب ڈالے گئے اور جا کے چھوڑ دیا گیا۔ حامد میر صاحب کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اور صحافیوں کی دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ پرچہ خارج کروائیں، جھوٹے پرچوں پر، جھوٹی حکومت پر، جھوٹی طاقت پر۔ جب آپ اپنے وزن سے گریں گے تو اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا پائیں گے۔ شہباز صاحب، آپ بھی وزیر اعظم ہیں، اب میں نے آپ تک حقائق پہنچا دیے، صحافت پر قدغن تو آپ کا ماضی ہے، آپ کا حال ہے اور شاید مستقبلی ہو، لیکن آزادی تو ہمیں ملے گی، اس ملک کو ملے گی، اس قوم کو ملے گی، اسی کے لیے قربانیاں جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔